बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 15 मई और दिन है जुमेरात का। भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है और मुसलसल हजीमत का सामना है आलमी सतह पे, और इस जंग की वजह से पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वापसी हुई है, आलमी बिरादरी में पाकिस्तान की वापसी हुई है, आलमी कम्युनिटी में हुई है, और पाकिस्तान सिफारती महाज पे भी काफ़ी कामयाबियां उसने समेटी हैं। और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है, और वो वजह है कि जब भी पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें मुत्तहिद हो जाएंगी और पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, तो फिर कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत, बड़ी से बड़ी अथॉरिटी, बड़ी से बड़ी ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये है इत्तेफाक की बरकत, इत्तेहाद की बरकत, जो कि हमने पाक भारत जंग मई 2025 में देखी, और उसमें अब पूरी दुनिया जो है वो मुतरफ है। अब इसके पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये है असल सवाल। और क्या जो अल्लाह ताला ने एक हमें मौका दिया है कि हम अपने मामलात दुरुस्त कर लें और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ले आएं, क्या उस तरफ हम बढ़ सकते हैं, या फिर हम ज़ाती अनाओं में रहेंगे, ज़ाती अनाज, ज़ाती इंतकाम, ज़ाती मफाद और ज़ाती उहदे की खातिर हम पाकिस्तान के कौमी मफाद और कौमी सलामती और कौमी यकजहती को दाव पर लगा देंगे। ये है असल इम्तहान, और सबसे ज़्यादा ये इम्तहान है हमारे ताकतवर हुक्मरानों का, जो कि रावलपिंडी में बैठकर राज करते हैं। असल में उन्हीं का इम्तहान है। उन्होंने सोचना है, उन्होंने फैसला करना है, जिसके कप्तान हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, कि वो पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। एक तरफ है खोखली क़यादत, जो बिल्कुल खामोश रही, और अब बार बार हम इसलिए रिपीट करते हैं कि वो भी बार बार फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। जो जाति के उम्रा के लोग हैं वो बार बार इस तरफ आते हैं और फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, और जो कौमी सलामती, कौमी यकजहती और एक अच्छा माहौल बना हुआ है उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी क़यादत कर रही हैं जनाब मरियम नवाज साहिबा। और बार बार वो आती हैं और आकर सवाए बजाय इसके कि नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाए, भारत को टारगेट किया जाए और पाकिस्तान की विक्ट्री का जिक्र किया जाए, पाकिस्तान के अवाम की जो खुशी नसीब है उसका जिक्र किया जाए, वो बार बार आकर एक ही बात करती हैं, और वो करती हैं 9 मई, और वो कोशिश करती हैं कि किसी भी तरीके से ये लड़ाई जारी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के यूथ की, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ और फौजी क़यादत के साथ, कि वो शुहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शुहदा की यादगारों को जलाओ, उनको आग लगाओ, उनके ऊपर खड़े होकर जूतों समेत छलांगे लगाओ, तो आज उन्हीं शुहदा की कुर्बानियों की वजह से और जो लोग बयान मरसूस में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियां ना देते तो आज जंग में फतह हमें कहां से मिलती। जबकि इमरान खान साहब एक ऑर्डर पास कर चुके हैं, एक बात कर चुके हैं अपनी सोशल मीडिया टीम को, अपनी पॉलिटिकल कोर कमेटी को, सबको ये ऑर्डर पास कर चुके हैं कि हमने कल भी फौज का साथ दिया, हम फौज के साथ थे, फौज हमारी, हम फौज के, और अवाम और पाकिस्तान और सब एक हैं। लेकिन ये बात शायद मरियम नवाज साहिबा को हजम नहीं होती, क्योंकि मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो चीज़ें हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो ये हाईलाइट नहीं की जा रही, बल्कि ये अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मार्काए हक मोदी के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर साबिक भारतीय फौजी के धमाका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं, और भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है, और भारत को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। उनका नरेंद्र मोदी, जिसका नाम अब सरेंडर मोदी रख दिया है, सरेंडर मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ हैं, अजीत डोवल हैं, उनका सारे का सारा जो एक इमारत वो तामीर कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो ज़मीन बोस हो गई है, और वो जो दहशत गर्दी का एक राग अलापते थे वो ज़मीन बोस हो गया है। ये चूरन अब बिकने वाला नहीं। वो हर साल, हर 2 साल बाद हर साल एक वाक़या करते थे और वाक़या का इल्ज़ाम लगा देते थे पाकिस्तान पर, और फिर पाकिस्तान को आलमी सतह पे सुबकी का सामना, नदामत का सामना और एक मुल्ज़म के तौर पे पेश होना पड़ता था। और ये काम उन्होंने हमें फैटफ में भी हमें बहुत ज़िच किया, लेकिन इस बार ये हुआ
ہوا کہ آئندہ اب وہ دہشت گردی کا چورن نہیں بیچ سکیں گے، کیونکہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک پہلے پلوامہ ہوا تھا، پلوامہ کے بارے میں بہت سارے انکشافات بھارت کے اندر سے ہی ہو گئے تھے کہ یہ کام ہم نے پاکستان نے نہیں کیا، بلکہ یہ اندر سے کچھ سازشی عناصر ان کے ملے ہوئے تھے اور الیکشن جیتنے کا ایک ڈھونگ تھا۔ اب ذرا سنیے کہ پہلگام کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ بھارتی فوج کے سابق اہلکار نے مودی کے فالس فلیگ ڈراموں سے پردہ اٹھا دیا اور 18 سالہ بھارتی فوج میں خدمات انجام دینے والے یہ ہیں فوجی ہیں، اور انہوں نے یہ پہلگام میں بھی تعینات رہے، اور پہلگام میں آرمی، سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کی 3 چیک پوسٹیں ان کے پاس ہوتی تھیں۔ سابق بھارتی فوجی نے کہا کہ بغیر مکمل تفتیش داخلہ ناممکن تھا اور فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے، سیکیورٹی فول پروف تھی اس علاقے کی۔ اور اس بھارتی فوجی نے کہا کہ امیت شاہ نے ایک ہفتے قبل اچانک دورے کے بعد تمام چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دیا اور محض ایک ہفتے بعد پہلگام حملہ ہو گیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں تمام دہشت گردی کی پشت پناہی مودی اور امیت شاہ کرتا ہے، یہ بھارتی فوجی نے الزام لگایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مودی، امیت شاہ اور آر ایس ایس پہلگام جیسے جعلی حملوں کے اصل ماسٹر مائنڈ ہیں۔ دفاعی ماہرین نے کہا کہ بھارتی فوجی کے انکشافات نے مودی کے فالس فلیگ نیٹ ورک کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ مودی سرکار انتخابی فائدے کے لیے ملک کو خون سے نہلا رہی ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے، لیکن جو مریم صاحبہ ہیں اور ان کی ٹیم ہے اور ان کے ماؤتھ پیس ہیں، وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں انتشار اور فساد چلتا رہے اور ان کی جعلی سرکار چلتی رہے اور ان کے فارم 47 کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو اگلی خبر جو ہے یہ بھارت سے متعلق آپ کو بتاتا ہوں جی، پھر ہم ذرا کچھ اور بھی کریں گے بات، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پہلے ذرا صرف اس بارے میں بات کریں گے۔ دوسری جانب جی ایک اور چیز ہے، اس سارے معاملے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، بھارت کے ساتھ مقابلے میں ایک نئی فورس ابھر کر آئی ہے، اور وہ ہے پاکستان کی سائبر فورس، جس نے جو نظر نہیں آئی لیکن اس نے کام بہت کیا ہے۔ اور پاکستان کی سائبر فورس، اس میں کون ہے؟ اس میں آپ ہیں، اس میں عوام ہیں، اس میں سب کے سب شامل ہیں، اور وہ جو جہاں بیٹھا تھا اس نے یہ کام کیا۔ اور اس سائبر فورس میں گمنام سپاہی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، ان کے نام ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے، اپنے دفتر میں بیٹھے یہ کام کر رہے تھے، اور ان کا نام کب اور کیسے آئے گا اس بات کا دیکھیں کیا ہوتا ہے جی۔ لیکن جو صورتحال سامنے آئی ہے جی، پاکستانی سائبر ٹیم نے جو بھارت کو نقصان پہنچایا، اس میں اس وقت بھی اطلاع آئی تھی دوران جنگ بھی کہ کافی ان کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا ہے، ان کو مفلوج کر دیا گیا ہے، ٹیکنالوجیکلی اور میکینیکلی ان کو مفلوج کیا گیا ہے۔ اس میں بھارت کے نیشنل، ایسٹرن، ناردرن اور ویسٹرن لوڈ ڈسپیچ سینٹرز تک رسائی حاصل کر کے سسٹم کو ہیک کیا تھا، اور تقریباً 80% صارفین کو عارضی طور پر بجلی کی فراہمی سے محروم کر دیا تھا، اور اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اور اس میں ریاست اتر پردیش میں 3600 سے زائد پاور فیڈرز جو ہیں وہ بند ہو گئے تھے، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں 600 سے زیادہ، جبکہ ریاست مہاراشٹر میں 4500 سے زائد فیڈرز کی سپلائی کو ہیک اور منقطع کیا گیا تھا۔ پاکستانی سائبر ٹیم نے پنجاب لوڈ ڈسپیچ سینٹر کے 2 مرکزی AI سرورز ریاست کرناٹک میں 235 ونڈ اور سولر گریڈز کو ہیک اور ناکارہ بنایا، اور ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ، اندرا پرستھا گیس لمیٹڈ کے ڈیٹا بیس کو ہیک اور ناکارہ کر دیا، اور جبکہ 4500 کے قریب سرکاری اور پبلک سیکٹر کمیونیکیشن راؤٹرز کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ یہ اس بات کا اعتراف جو ہے وہ اب بھارت کے اپنے اندر سے ہو رہا ہے، کیونکہ بھارت کو یہ زوم تھا مودی سرکار کو کہ وہ آئی ٹی کے معاملے میں آئی ٹی میں وہ پاکستان سے بہت آگے ہے، اور اس کا جو سسٹم ہے آئی ٹی کا وہ فول پروف ہے اور اس پہ کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پاکستان کی سائبر ٹیم نے جی بھارتی حکومت، فوج،
فضائیہ، اسٹاک ایکسچینج، پبلک سیکٹر تنظیموں سمیت بھارت کے تمام اہم سرورز پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ای میل، او ٹی پی ورک فلو اور اندرونی مواصلات میں قومی خلل پیدا کیا گیا، جبکہ سرکاری عمارتوں، شاہراہوں اور دیگر عوامی زونز کے 3500 سی سی ٹی وی کیمرے بھی ہیک کیے گئے۔ اور جب آپ کیمرے ہیک کر لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہیک ہو جائے اور وہ بھی 3500 کیمرے آپ کے ہیک ہو گئے تو پیچھے پھر آپ اس کی موومنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اس کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں 250 اہم آئی ایس پی کمیونیکیشن راؤٹرز کو ہیک کر کے ناکارہ بنایا گیا، جبکہ 90 سے زیادہ سرکاری اور کارپوریٹ سیکٹر کی ویب سائٹس کے ڈیٹا کو ہیک کر لیا گیا، جس میں بھارتی فضائیہ، ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ اور بارڈر سیکورٹی فورس بی ایس ایف اور ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی اور ہندوستانی ریلوے شامل ہے۔ اور افواج پاکستان کی سائبر ٹیم نے بھارتی ہوائی اڈوں کے سرورز کو بھی ہیک کیا، اور جنہیں ممبئی، دہلی اور کلکتہ شامل ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران بھارتی فضائیہ کے مواصلاتی نظام میں خلل پیدا کیا گیا، جس میں بھارتی فضائیہ کی ناردرن، سدرن اور ویسٹرن ایئر کمانڈ شامل ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دنیا جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے اور دنیا اس کی موطرف ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو نون لیگ ہے، جس کی حکومت ہے، مریم سرکار ہے، جس کی فارم 47 کی حکومت ہے، جعلی سرکار ہی صحیح، جعلی سرکار ہے لیکن حکومت ہے، وہ سرکاری سطح پہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے، اور وہ 2 دفعہ یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کی وکٹری کے بعد، پاکستان کی وکٹری کے بعد 2 دفعہ اپیئر ہوئی ہیں پبلک میں، اور دونوں دفعہ انہوں نے مودی کا نام نہیں لیا، مودی کو کچھ نہیں کہا، انکل مودی کو بالکل پریشان نہیں کیا، ناراض نہیں کیا، اور بھارت کا نام ان کے زبان پہ نہیں آیا، پاکستان کی وکٹری کا نام ان کی زبان پہ نہیں آیا، پاکستان کی فوج نے جو کارنامے سر انجام دیے ان کا وہ اس کے بارے میں اظہار نہیں کرتی، بلکہ ان کا فوکس ہے کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان اور عمران خان اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان فاصلے کم نہ ہونے پائیں۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جی اب اگلی خبر ہے عمران خان صاحب کی رہائی۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں کچھ پر امید اور امکانات موجود ہیں، اور ان کے جو ضمانتوں کے مقدمات ہیں وہ لگ چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے مقدمات کی سماعت 27 مئی تک چلی گئی ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو القادر ٹرسٹ میں سزا ہے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی، وہ بھی اگلے ہفتے تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اور دونوں میں فائنل آرگومنٹس کے لیے یہ مقدمات فکس کیے گئے ہیں۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی طرف سے علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے اور ہیں، اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ایک قائم مقام کے طور پہ ہیں، اور ان کا کام پیغام رسانی کا ہے، کیونکہ اس وقت ایک بحث چل پڑی تھی بیرسٹر گوہر کے لیے، کومل شوذب آئی تھیں، اور کومل شوذب نے علیمہ خان صاحبہ کو کیا تھا جی ڈینائی کیا تھا، ان پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کا پیغام ہوتا ہے وہ میں آ کے باہر بتاتی ہوں، اور عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اور وہی اس وقت بھی اور آئندہ بھی چیئرمین ہیں، جب تک وہ ہیں تو اس وقت تک پھر وہ ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کیا جائے۔ دوسرا، جنید اکبر خان صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بدستور رہیں گے، اور عمران خان نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تبدیلی کا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور وہ کنٹینیو کریں گے۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔